दोस्तों कैसे हैं आप। मैं हूं आदिल खान आज़ाद और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया चैनल का हेडलाइंस शो। अगले कुछ मिनट्स में दुनिया के सबसे बड़े अखबारात के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी खबरें जो आज हेडलाइंस बनी, पिछले कुछ घंटों में हेडलाइंस बनी, वो आपके सामने रखने जा रहा हूं, लिहाजा आखिर तक गौर से देखिएगा। आज आप इस शो में देखेंगे गाजा में हालात हुए बद से बदतर, कूड़ा घर से खाना बीन कर खा रहे बच्चे, बेघर फलस्तीनियों को बुरेजी और नसीरियत कैंप छोड़ने का फरमान, लेबनान पर हमले के लिए इजरायली कैबिनेट की मंजूरी, बेरूत हवाई अड्डे से सभी फ्लाइट्स हुई कैंसिल, बढ़ी हुई टेंशन के बीच भी हिजबुल्लाह ने दागी मिसाइलें, मिस्र की इजराइल को वार्निंग, लेबनान पर हमले की ना करो हिमाकत वरना छिड़ जाएगी रीजनल वॉर। उधर तुर्की के सदर एर्दोगान का एक बहुत बड़ा बयान, लगता है कि रीढ़ की हड्डी का हुआ है ऑपरेशन, फिलिस्तीन की मदद के लिए मिलिट्री भेजने का दिया इशारा, इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने दी सद्दाम हुसैन की तरह कत्ल करने की धमकी, और चीन ने एक साथ 6 ममालिक को धमकाया। नॉर्थ कोरिया के आर्मी हेलीकॉप्टर्स ने बाढ़ से लोगों को बचाया, फिर भी अपने तानाशाह का एक भी पोस्टर नहीं लगाया। हमारे यहाँ कुछ लोग इस बात को देखकर सन्न। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। जो कुछ हेडलाइंस में बताया उससे कम से कम 2 गुनी ज़्यादा खबरें आपको दूंगा। सबसे पहली खबर यह है कि वॉर जारी है, गजा पर बमबारी जारी है और वहाँ पर पैनिक हैवॉक सिचुएशन है। लोग इधर से उधर मतलब खौफजदा होकर मारे मारे घूम रहे हैं, क्योंकि आज उन्हें यहाँ कहा जाता है कि ये इलाका छोड़ के उस सेफ जोन में चले जाओ, कल फिर वहाँ एक नया फरमान आता है कि अब ये इलाका सेफ नहीं रहा, अब उस इलाके में चले जाओ। तो इधर से उधर, उधर से इधर यही आवाम कर रही है। और हालात ये हैं कि आज अल जजीरा की खबर ये बताती है कि लगभग 86% गजा की आवाम चल रही है, रुकी नहीं है, क्योंकि 86% आवाम को 23 लाख का 86% निकाल लीजिए, 86% लाखों लोगों को ये कह दिया गया है कि वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ। बस 14% हैं जो कहीं एक जगह टिके हुए हैं। 86% लोग हर रोज अपनी जान बचाने के लिए कई किलोमीटर्स का सफर पैदल उन उधड़े हुए रास्तों पर तय कर रहे हैं। मैंने तस्वीरें देखी कल रात, आज सुबह, तो मैं रो पड़ा। बच्चे हम जो फेंक देते हैं उस कूड़े में से बीन के खाना खा रहे हैं, भूख की सिचुएशन है। मैंने अपनी बच्ची से छोटी बच्ची की बॉडी देखी, उसका सर नहीं था, उसका बाप जार कतार रो रहा था। अजीब बदहवासी सिचुएशन थी। आज की तस्वीरें, कल भी ऐसी देखा था। बड़े बुरे हालात हैं। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और याद रखिएगा इस जुल्म को भी कि जिस पर लोग नहीं बोल रहे। कल 12 ड्रूज बच्चे मारे गए इजराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स पे। पूरी दुनिया, आयरलैंड, अमेरिका, कनाडा सब बोलने लगे, अच्छी बात है, बच्चे तो वो भी थे, लेकिन फ़लस्तीनियों के रोज़ के मरहले, इस पर कोई नहीं बोलता। चलिए बढ़ते हैं आगे। ज़्यादा इस खबर को देखेंगे तो सेंटी हो जाएंगे। लेबनान का जो बैरूत एयरपोर्ट है, वो वहाँ से सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हैं, क्योंकि ख़तरा है कि इजराइल का हमला हो सकता है। जबकि अमेरिका और बाकी कुछ यूरोपियन ममालिक की तरफ से ये नसीहत है कि बैरूत को और कुछ ख़ास इलाकों को लेबनान के तुम निशाना ना बनाना, वरना फिर जो होगा हम रोक नहीं पाएंगे, बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हम तुम्हारे हथेली लगा रहे हैं रेड सी में, और फ़लस्तीन में तो तुम ज़्यादा कामयाब नहीं हो पा रहे 10 महीने में। ये हिजबुल्लाह है और ये तुम्हारी सरहद से मिला है, इसका तो ज़मीन का इलाका तुम्हारा मिला है। ये हाउथीज़ की तरह समंदर में एक अलग थलग तुमसे मुल्क नहीं पड़ा है, ये मत करना। लेकिन बैरूत हवाई अड्डा जो है बंद है, कोई फ़्लाइट नहीं जा रही। हमला पूरे हमले की जो है वो इम्कानात हैं। द टाइम्स ऑफ इजराइल की आज 29 जुलाई की हेडलाइन आप देख लीजिए। मिनिस्टर्स, ये कल रात वहाँ हुआ है, मिनिस्टर्स ऑथोराइज नेतन्याहू गैलेंट टू ऑर्डर रिटेलिएशन फॉर डेडली गोलान स्ट्राइक। डेडली गोलान स्ट्राइक, वो जो हुआ था गोलान में परसों मिसाइल गिरी थी, जो ड्रूस बच्चे मारे गए थे, लड़के लड़कियां, उस पर उसके रिटेलिएशन में हिजबुल्लाह को उसका जवाब देने के लिए, माकूल और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जो मिनिस्टर्स हैं इजराइल के, जो कैबिनेट है इजराइल की, उसने मंजूरी दे दी है कि भाई जवाब दो। किसे दी है? नेतन्याहू को और डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट को, यानी हुकूमत को और आर्मी के सरबराह को, कि जाओ ठोको। यानी कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा। जबकि अमेरिका कह रहा है भाई बहुत इंटेंस नहीं होना चाहिए हमला,
ورنہ حزب اللہ کو ہم نہیں. کل میں ایک لبنانی منتری کو بھی رات بیان ان کا پڑھ رہا تھا، تو وہ بھی حالانکہ حزب اللہ کے ساتھ ان لوگوں کی جو لبنان کی مانیتا پراپت حکومت ہے، ریکگنائز حکومت ہے، ان کی کوئی اچھی تھوڑی نہ، تو ایک علاقہ حزب اللہ کے قبضے میں وہ تو ویسی کھٹی. لیکن وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ حملہ مت کرنا اسرائیل سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ پھر تمہارا اتنا نقصان ہوگا حزب اللہ کے ہاتھ، تو تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے. تم حملہ تو کر دو گے، کوئی فل اسکیل وار چھڑنا مت. چھٹ پٹ جو کر رہے ہو کر کے نکل جاتے ہو وہ صحیح ہے. حزب اللہ نے اس سب کے باوجود میزائلز داغے ہیں، ہٹ کیا ہے اسرائیل کی پوزیشنز کو. یہ ایران کی نیوز ایجنسی ایرنا کی ہیڈ لائن ہے. بڑھتے ہیں آگے. جو وہ حملہ ہوا گولان ہائٹس میں، وہاں پر ماڈرن ڈپلومیسی کی ہیڈ لائن دیکھ لیجئے. یہ کل ہی خبر ہوئی ہوگی، ہمارے بیچ گھنٹوں کا فاصلہ ہے. یورپین یونین نے انٹرنیشنل انویسٹیگیشن اس معاملے میں کروانے کی بات کی ہے، گولان ہائٹس والے میں، جو اسرائیل کہہ رہا ہے کہ حزب اللہ نے مارا. حزب اللہ کہہ رہا ہے جی ہم نے نہیں کیا حملہ. تو یورپین یونین بولا ہے کہ ہمیں اسرائیل کے الزاموں پر پورا یقین نہیں ہے، لہٰذا ہم انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کرائیں گے. کہیں کہیں یورپ کو یہ لگنے لگا ہے کہ اسرائیل خود وہی وہ جو فلموں میں نہیں نیتا جی ہمارے کرتے ہیں، جو پولیٹکس میں بھی ہوتا ہوگا یقیناً، کہ خود ہی کروا دیتے ہیں حملے، سمجھے، پھر دنگے بھڑک جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا پولیٹکس میں، دیکھا ہوگا، لوگ جل جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، گولی لگ جاتی ہے. تو یہ جو ہے گولان ہائٹس والے معاملے میں بھی یورپین یونین نے یہی کہا ہے. انادولو ایجنسی کی ہیڈ لائن ہے، ایجپٹ وارنز اگینسٹ اوپن نیو وار فرنٹ ان لیبنان، کالز فار غزہ سیز فائر. ایجپٹ نے اسرائیل کو دھمکی دی ہے، بلکہ چیتایا ہے. دھمکی کیا دے گا ایجپٹ؟ السیسی دھمکی دینے والوں میں سے نہیں ہے، دھمکی والا دھا ان کے منہ سے نہیں نکلتا ہے. خیر، انہوں نے السیسی نے یا السیسی کی حکومت نے اسرائیل سے یہ کہا ہے کہ بھائی غزہ میں جلد سے جلد سیز فائر کرو اور حزب اللہ کے ساتھ نئی جنگ کا مورچہ کھولنے سے بچ جاؤ، کیونکہ پھر اس کے بعد جو بھی ریجنل وار کی سچویشن بنے گی، نہ تم اس سے بچ پاؤ گے، نہ تم اسے چھڑنے سے روک پاؤ گے. یہاں لکھا ہوا ہے مجدال شمس میں جو حملہ ہوا ہے اس کے بعد آپ فل اسکیل وار مت شروع کریے، کیونکہ اس کا چوتھا پیراگراف یہ کہتا ہے کہ ایجپشین فارن منسٹری said opening a new war front in Lebanon could drag the region into an all-out regional war. اگر آپ لیبنان کے خلاف مورچہ کھولتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ آل آؤٹ ریجنل وار کو دعوت دے رہے ہیں. چلے ایجپٹ کی اس خبر کے بعد بڑھتے ہیں آگے اور اب بات کرتے ہیں ترکی کی. ترکی کے راشٹرپتی، ترکی کے صدر رجب طیب ایردوغان نے ایک بہت بڑا بیان دیا ہے. اسی طرح سنجیدگی سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بیان آج پورے دن چھائے رہنے والا ہے، کیونکہ اس کے بدلے میں انہیں جان سے مارنے کی دھمکی بھی مل گئی. رجب طیب ایردوغان نے یہ کہا ہے کہ ترکی مائٹ انٹر اسرائیل ٹو ہیلپ پیلسٹینینز، کہ ترکی اسرائیل کے اندر داخل ہو سکتا ہے فلسطینیوں کی مدد کرنے کے لیے، یعنی ویسٹ بینک میں اور غزہ میں ملٹری آپریشن کر سکتا ہے ترکی. یہ ایردوغان کہہ رہا ہے. یہ بہت بڑا بیان ہے یہ کہہ دینا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم لیبیا کی طرح، کارابخ کی طرح ایسے گھسیں گے جو پہلے ترکی آپریشن وہاں چلا چکا ہے، اس طریقے سے گھسیں گے، ہم فلسطینیوں کی مدد کریں گے، کیونکہ بہت ہو چکا، جواب دینا ہوگا ہمیں بھی. کچھ نیوز نیٹ ورک نے بھی اس چیز کو ہیڈ لائن بنایا. پہلے تو عرب نیوز کی ہیڈ لائن تھی، اور کچھ یہ بڑی خبر ہے اس لیے سب ہیڈ لائن بنا رہے ہیں. ایردوغان نے کہا ہے کہ وی کین انٹروین ان اسرائیل، دیر از نتھنگ دیٹ کین ناٹ بی ڈن. کچھ ایسا نہیں ہے جو مشکل ہو، کچھ ایسا نہیں ہے جو نہیں کیا جا سکتا ہے. ہم اسرائیل میں داخل ہو سکتے ہیں، ہم فلسطینیوں کی مدد کر سکتے ہیں، ہم جا سکتے ہیں. ایردوغان نے کہا ہے کہ ہمیں فلسطینیوں کی مدد کرنی ہوگی. ہم نے کارابخ اور لیبیا میں ایسا کر کے دکھایا ہے پہلے، اور کچھ بھی کرنے کے لیے ہمیں مضبوط ہونا ہوگا. ہو کیوں رہا ہے؟ کہاں کہا ہے انہوں نے؟ کہا انہوں نے اپنی پارٹی کے ممبران کو یہ خطاب کر رہے تھے، بہت بڑا اجلاس تھا وہاں کا ہے. تو ایسے موقعوں پر یہ تقریریں کہی جب جاتی ہیں تب یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس میں سنسیئرٹی اور سیریسنس کتنی ہے. کیا واقعی اپنے ممبرز میں جوش بھرنے کے لیے، جو یہ چاہ رہے ہیں کہ فلسطین کے خلاف کچھ کرے اسرائیل کے خلاف کچھ کرے ترکی، ان میں جوش بھرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں، یا واقعی یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، ٹٹولنا چاہتے ہیں اپنے ممبران میں کہ اگر ہم یہ قدم اٹھائیں تو کیا آپ ہمارے ساتھ ہوں گے؟ اس کے کئی آیام ہو سکتے ہیں، اس پر الگ سے بات چیت ہو سکتی، لیکن دنیا بھر اس کو چھاپ رہی ہے. خود ترکی کے انادولو ایجنسی نے جو کہا ہے وہ سمجھ لیجئے کہ ٹرکش فارن منسٹری بھی بولی ہے.
مطلب سو بولے تو بولے، چھلنی بھی بولی کہ بھائی ہٹلر کے بھی جینوسائیڈ ختم ہوئے تھے، قتل و غارت کا دور ہٹلر کا بھی ختم ہوا تھا، اب نیتن یاہو کے بھی اس قتل و غارت کا دور ختم ہوگا۔ بڑے معنی ہیں۔ لبنان کے ساتھ ٹینشن بڑھ رہی ہے، ترکی کیوں بیچ میں آ رہا ہے؟ چائنا، ایران، رشیا، یہ اسرائیل کے فورن منسٹر کا، اسرائیل کارٹس کا، اس کا نام بھی اسرائیل ہے، اسرائیل کارٹس کا ایکس ہینڈل ہے۔ اس نے ایردوغان کے اس بیان کے بعد یہ ایکس پر پوسٹ کی، اور ایک طرف عراق کے صدر رہے جو اب نہیں ہے اس دنیا میں، صدام حسین، جنہیں امریکیوں نے اور باقی اور جو نئے نظام انہوں نے پھانسی دے دی، صدام حسین کا ایک طرف فوٹو ہے، دوسری طرف ایردوغان کا ہے، اور کہا گیا ہے کہ صدام حسین کا حشر دیکھ لو۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اسرائیل کے اوپر میزائل داغی تھی، ایک ویڈیو ماں کا دیکھ کر انہوں نے اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، یہ حشر ہوا تھا۔ یہی تمہارا، یہ مطلب قید اور پھر پھانسی، یہی تمہارا حشر ہوگا۔ اب اس کے بعد سوال یہ اٹھ رہا ہے، کیا عراق کے ساتھ جنگ امریکہ کی نہیں تھی؟ یہ کہہ رہا ہے اسرائیل کارٹس کہ تم صدام حسین کے نقش قدم پر، فوٹ سٹیپ پر چل رہے ہو، سمجھے، اور تم اسرائیل کو دھمکا رہے ہو۔ دیکھ لو کیا ہوا تھا عراق میں، اور وہ کیسے ختم ہوا تھا، یعنی صدام حسین مارے گئے۔ تو کیا اسرائیل نے وہ جنگ لڑی تھی عراق کی؟ اور اسرائیل کے لیے امریکی فوج مرسینریز کس طرح آئے تھے، اور یہ دھمکا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے، یہی ارادے ہیں جس کی وجہ سے رجب طیب ایردوغان نے کہا کہ ہمیں مضبوط ہونا ہوگا اس تھریٹ سے نپٹنے کے لیے۔ اب چلیے بڑھتے ہیں آگے، کچھ اور خبریں بہت جلدی اسرائیلی عرب میٹنگ جو ہو رہی ہے روم میں غزہ میں سیز فائر کرانے کے لیے، وہ صرف اس ڈیل کو اور ڈیلے کرنے کا ایک بہانہ ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ المعادین اخبار نے لکھا ہے۔ اسی لیے اٹھا کر قطر اور ایجپٹ سے روم لے جائی گئی، پتہ نہیں وہاں کیا کریں گے۔ اس کے علاوہ پھر بڑھیے آگے، برٹین کے جو نئے پرائم منسٹر ہیں اسامہ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ غزہ میں فوراً سیز فائر کے لیے امیڈیٹ سٹیپس اٹھانے ہوں گے، سخت قدم، اور بہت جلدی وہ قدم اٹھانے ہوں گے تاکہ غزہ میں گولی باری اور انسانیت کا قتل روکا جا سکے۔ یہ عرب نیوز کا ایکس پوسٹ ہے، پولیٹیکل دنیا کی بڑی ویب سائٹ ہے۔ انہوں نے کیا لکھی ہیڈ لائن، چائنا پریشرز لا میکرز فرام سلوواکیا ادر کنٹریز ٹو اسکپ تائیوان سمٹ۔ تائیوان سمٹ آج سے شروع ہو رہی ہے، تائیوان میں ہی ہوگی، تو ایسا تو ہے نہیں ہمارے یہاں والے اس میں ہوگی کیوٹو میں۔ تو تائیوان سمٹ میں جو ملک جا رہے ہیں ان سب سے چائنا نے دھمکی بھرے انداز میں کہا ہے مت کریے، مت جائیے، شامل مت ہوئیے، کیونکہ تائیوان سمٹ میں اور ممالک کا جانا ایک اس طریقے سے کہ وہ کسی اور دیش کی سمٹ میں جا رہے ہیں، جبکہ چائنا یہ کہتا ہے کہ تائیوان کوئی ملک نہیں ہے، ہمارا پارٹ ہے، اور کیا، تو ہمارے انٹی کا ہے پیس۔ تو اس میں کون کون ہے؟ یہ 6 ملک جو ہیں جنہیں سیدھے سیدھے شی جن پنگ کی حکومت نے دھمکی دی کہ مت جائیے، کانسیکوینسز ہوں گے، پھر کچھ مسئلے ہوں گے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس میں سلوواکیا ہے، نارتھ میسیڈونیا ہے، بوسنیا ہے، بولیویا ہے، کولمبیا ہے، ان سب کو ایک ساتھ چائنا نے دھمکی دی ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں آگے بہت جلدی۔ نارتھ کوریا کے کم جونگ ان، جنہیں ہمارے ہاں صرف تاناشاہ کے اور کچھ نہیں بلایا جاتا، اور وہ ہے بھی کیونکہ امریکہ مانتا ہے نا۔ نارتھ کوریا نے ملٹری ہیلی کاپٹرز یوز کر کے اپنے یہاں کے سینکڑوں نارتھ کورین بندوں کو باڑ سے نکالا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا اس کے علاوہ کہ یہاں پر نارتھ کوریا میں اس کے نام کے پوسٹر لگے بھی نہیں لگے کہ دیکھیے انہوں نے یہ کیا، ہمارے صاحب نے یہ کیا، اور جو ہے بچایا لوگوں کو۔ یہاں تو کہیں کسی کو کوئی بچا لیتا ہے، دیکھو کشمیر میں کشمیریوں کو انہوں نے بتایا اور یہ وہ کرا۔ ارے بھائی، وہ جب انڈین پارٹ کے لوگ ہیں تو انہیں بچانے کا احسان کیسے؟ ہمارے یہاں احسان گنائے جانے لگتے ہیں، خاص طور سے جب کشمیر میں کچھ ہو جائے تو پوسٹر بھی لگ جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا تاناشاہ ایسا ہے، اب پتہ نہیں اس کے پوسٹر لگے نہیں لگے، خیر جو بھی ہے۔ عرب نیوز نے ایک ہیڈ لائن دی ہے، آخری خبر ہے، سیکشول وائلنس رائف ان وار آن سوڈان کیپٹل۔ سوڈان کی جو کیپٹل ہے وہاں پر بہت زیادہ لڑائی ہے، انٹینس ہے، لیکن وہاں پر سیکشول وائلنس، عورتوں کے خلاف، آپ کو پتہ ہے نا، ہیرسمنٹ کی خبریں بہت زیادہ ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ نے یہ خبر دی ہے، اور دیکھیے جب بھی جنگ ہوتی ہے عورتوں کا ساتھ جو سیکشول وائلنس ہے وہ سب سے بڑے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یہ ہر طرف ہوتا ہے، اور یہ بڑی بہت ہی سیریس بات ہے۔ انہیں کیوں گھسیٹا جا رہا ہے جو بندوق بھی نہیں اٹھا رہی؟ فی الحال یہ کچھ خبریں، کچھ ہیڈ لائنس تھیں، امید یہ کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوں گی، اور بس خوش رہیے، سلامت رہیے۔